सोल्जर स्पीक्स आपको वेलकम करता हूं बराह रास्त। आप इस वक्त हमें टिकटॉक, ट्विटर या एक्स, ट्विच, ऑडेसी, फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर देख सकते हैं। रंबल डाउन है जनाब, उनके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। और हक सच बात हैदर मेहदी के साथ में, सर हैदर मेहदी के साथ हम मौजूद है। वेलकम टू द शो डियर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदिल, वेलकम, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू आदिल, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ आने का जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोबारा सिलसिला चल गया क्योंकि जर्नैलों को मेरी बातें जो है वो ऑपरेशन बादे सबा के ऊपर मैंने व्लॉग किया, तो अगलों ने जो है वो अपने बापों की जो है अमेरिका में पैर पकड़ लिए कि ये तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन की जो है वो सारी कार्रवाई इसने लीक कर दी है, तो आगे भी बताता रहेगा। और यूट्यूब पे हमारी आवाम को आसान काम है, वो देखते यूट्यूब ही है ज्यादा, तो बंद करो इसको, बैन करो, किसी भी तरह कुछ भी करो। और बाकी आपको पता है कि इनका ख्याल है कि अगर फाइनेंशियल स्ट्रीम्स रोक दी जाएं एक बंदे की, तो वो फिर कुछ करन जोगा नहीं रहता। इनकी सोच तो यहीं तक है। लेकिन इसलिए मैं दरखास्त करता हूं अपने दोस्तों से और आप लोगों से जो हमें सपोर्ट करते हैं कि soldierspeaks.com के ऊपर, soldierspeaks.org के ऊपर जाके, ये नीचे लिखा है सपोर्ट मी पेज के ऊपर जाके आप मुझे बराह रास्त भी सपोर्ट कर सकते हैं। सर अगर मैं ये प्रोग्राम, क्योंकि आपका प्रोग्राम थोड़ा सा आप लेट आए, तो मैंने टिकटॉक पे लाइव शुरू कर दिया था। टिकटॉक पे दोस्त वगैरह हमारे बैठे हुए हैं, मैंने वादा कर लिया, मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं पहले एक सवाल जो है वो करूंगा कि पाड़ा चनार के अंदर सर सेक्टेरियन वायलेंस बड़ा शिद्दत के साथ पाकिस्तान जब से बना है एक ट्रेंड देखा गया है। और जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात खराब होते हैं तो वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो फिरका वारियत का जो है वो बाजार गर्म हो जाता है और बड़ा शिद्दत के साथ बाजार गर्म होता है। सर ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पाड़ा चनार की सेक्टेरियन वायलेंस से कोई कनेक्शन है क्या, और है तो क्या है सर, ये क्या चक्कर क्या है, ये पहला सवाल है सर। फिर जरा ऑपरेशन बादे सबा के ऊपर आएंगे और पीटीआई जो इस वक्त हाईजैक होती हुई वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही है, उसका लिंक भी ऑपरेशन बादे सबा पे है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले वादे के मुताबिक सर प्लीज ये जरा इसके ऊपर तो बात करें, क्योंकि आई थिंक आपका जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है आप इसके ऊपर, तो प्लीज ये बताइएगा सर। आदिल, इसको ना समझने के लिए पारा चिनार को और ये सेक्टेरियन वायलेंस या फिरका वारियत को समझने के लिए ना हमें इस्लाम की तारीख समझना पड़ेगा। और हमें सबको पता है इस्लाम की तारीख में जो सबसे बड़ा डिवाइसिव, जो सबसे बड़ा लोगों को अलहदा किया है, वो फिरका वारियत है, जिसकी इब्तिदा हुई थी चौथे खलीफा के बाद और उसकी इंतहा जो है पहुंची है इमाम हुसैन के शहादत की करबला में। उसके बाद से इस्लाम के अंदर जो धड़े बने हैं, शिया और सुन्नी, ये कभी ये बस एक दो ऐसी धारे हैं जो जो ट्रेन की पटरी की तरह ना कभी जुड़ेंगी नहीं, ये बस पैरेलल चलती रहेंगी। और इसके अंदर डेप्थ में जाना तो खैर बड़ा डिटेल में बहुत वक्त नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसा इमोशनल इशू है, इसलिए इसके साथ रसूल के ख़ानदान का ताल्लुक है, इसके साथ एक बहुत ही वहीमाना कत्ल शामिल है 72 रसूल के ख़ानदान के लोगों का और उनके सपोर्टर्स का, और इसके साथ फिर जुड़ गया है तौर तरीका इस्लाम का, और फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती रही। मैं गलत और सही की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये तफरका इतना मेजर है कि इसको अगर कोई छेड़ दे और इसमें कोई तीली लगा दे तो सबसे जल्दी जो आग भड़कती है ना इस्लाम के अंदर, वो है कि इन दो फिरकों के दरमियान आप तफरका फैला दें। अब आ जाए पारा चिनार पर। पारा चिनार का ये है कि बहुत ही आर्म्ड है। पारा चिनार में इतना ज़्यादा ये फिरका वारियत पहले नहीं होती थी। जब से ज़ियाउल हक के आने के बाद, ज़ियाउल हक के आने के बाद उसका एक अपना जो तर्ज अमल का उनका एक सोच थी इस्लाम के मुतालिक, उस सोच के मुतालिक वहाँ पर एक ख़ास सोच के वो खोले गए, जो क्या इदारे खोले गए, जो आपको पता है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ बाहर से लोग लाके बिठाए गए जो वहाँ के एथनिक रहने वाले
شیعہ تھے جو کہ عرصے دراز سے رہ رہے تھے، چھوٹا موٹا ہوتا رہتا تھا ٹکٹو، لیکن یہ جس طرح کی آگ بھڑکتی ہم نے دیکھی ضیاء کے زمانے میں، پھر ہم نے مشرف کے زمانے میں آگ بھڑکتی دیکھی، اور اب ہم پھر بھڑکتے دیکھیں، اس کا ڈائریکٹ نتیجہ وہ تھا جو کہ ضیاء الحق کے زمانے میں۔ اب عادل، پاکستان کی فالٹ لائنز کو آپ کیا دیکھ لیں، سب سے بڑی آپ کی فالٹ لائن ہے آپ کی فرقہ واریت۔ فالٹ لائن کا مطلب ہے کہ اگر اس جگہ پر وہ دراڑ ہے، اگر اس دراڑ کو آپ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی بم پھاڑنا چاہتے ہیں، وہ سب سے آسانی سے پھٹے گا، پاکستان کو توڑنے میں، پاکستان کو کمزور کرنے میں، لوگوں میں فرقہ، وہ لوگوں میں خانہ جنگی کرنے۔ دوسری آپ کی فالٹ لائن ہے ایتھنک۔ اگر آپ نے پنجابیوں اور پٹھانوں کے درمیان یہ دراڑ ڈال دی تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ آپ نے سندھیوں میں اور مہاجر میں دراڑ ڈال دی، یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ آپ نے بلوچوں میں اور پنجابیوں میں دراڑ ڈال دی تو یہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ہر وقت ایک منصوبہ بناتا ہے یہ فوج کے جرنیل، کہ جب انہوں نے اس قسم کی فرقہ واریت، اس قسم کی انسٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے، اور یہ باہر سے بھی اس کو بہت زیادہ ہوا ملتی ہے۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے عادل، پاکستان دو فرنٹ پہ لڑ رہا ہے، پاکستان کی عوام دو فرنٹ پہ۔ ایک وہ اپنی فوج کے خلاف لڑ رہی ہے، مطلب جب میں فوج کہتا ہوں اپنی فوج کے، پاکستان کا جو سب سے طاقتور جو ادارہ ہے فوج، اس کا جو ایک روگ آرمی چیف ہے غیر قانونی، اس کے خلاف لڑ رہی ہے۔ لڑ کیا رہی ہے؟ مطلب یہ اس کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن عوام پاکستان کا اس سب افواج پاکستان ہے، اور اس کے آرمی چیف اور اس کے جنرل۔ دوسرا پاکستان کی عوام کا دشمن ہے دنیا کا سب سے بڑا بدماش امریکہ۔ آپ سوچیں کہ عوام پاکستان دنیا کے موجودہ حالات کے سب سے بڑے بدماش، جو ان کے لیے سب سے بڑے بدماش ہیں، وہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں عادل، بیکاز جو جنگ ہے نا، وہ جنگ ہے پاکستان کی سول کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے۔ جی عادل۔ سر، مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے بلوچستان کا ایشو بھی لوگ درخواست کر رہے ہیں۔ بلوچستان سے پہلے ڈی آئی خان میں آج بڑا میسو اٹیک ہوا ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی سچویشن پاکستان کی واضح طور کے اوپر بہت بری ہے۔ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیجولٹیز بتا رہے ہیں، 3 فوجیوں کو بھی بتا رہے ہیں، زخمی بھی بتا رہے ہیں، ان کے علاوہ ہیوی کیجولٹیز ڈی آئی خان میں ہوئی ہیں۔ لیکن موونگ ٹو بلوچستان، جہاں پہ سی ٹی ڈی، آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس کا ہے، وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی کے براہ راست اندر وہ کمانڈ وہ کام کرتا ہے۔ آئی ایس آئی اس کا استعمال کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ پاور ہوتی ہے۔ یہ مسنگ پرسن کے جب سے مسئلے شروع ہوئے ہیں تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی انلیگل بندے کنفائنمنٹ کے اندر رکھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے جنرل عاصم منیر نے بھی جو ہے وہ، آپ کو یاد ہوگا، حافظ آباد میں بچے مروا دیے تھے، تو اس کے بعد عمران خان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ تو سی سی ڈی جو بلوچستان میں اس وقت لیٹسٹ ابڈکشنز کر رہی ہے اس کے خلاف، اور مسنگ پرسن کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پورے بلوچستان سے لوگ کوئٹہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا ریڈ زون سیل ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے مجھے کچھ افسران کا یہ کہنا تھا کہ سر کسی وقت بھی کوئٹہ کنٹونمنٹ کے اندر سیپریٹسٹ جو فورسز ہیں وہ گھس سکتی ہیں اور اوور پاور کر سکتی ہیں۔ اس وقت اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے کوئٹہ کنٹونمنٹ کا کہ وہ سسٹین کر سکے جس لیول کی ملیٹنسی یا آرم ریزسٹنس ہے۔ لیکن سر ہیونگ سیڈ دیٹ، ان کا ایک جنرل ایشو ہے سر، بلوچستان کا جنرل ایشو کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ جو زبردستی ان کے ابھی تو پنجابیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا ہے، باپوں کو اٹھایا، مردوں کو چلو اٹھایا، تو عورتوں کو بھی نہیں پنجاب میں چھوڑا نا انہوں نے، بغیرتی کی انتہا ہے۔ لیکن بلوچستان میں تو یار 50 سال سے 70 سال سے یہی کام چل رہا ہے سر۔ یہ جو امین نے وفاقی وزیر بنا کے رکھا ہوا ہے داخلے کا، سرفراز بگٹی، یہ سی ڈی 70 موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے یہ آئی ایس آئی کوئٹہ کا ٹاؤٹ ہوتا تھا، جب وہاں پہ آ کے خبریں دیا کرتا تھا اکبر بگٹی کے جو ہے وہ شہادت سے پہلے تک، جب مشرف نے شہید کروایا اکبر بگٹی کو، اس سے پہلے تک۔ ٹھیک ہے سر، بالکل، ہاں میں شہید بول رہا ہوں، کسی کو کوئی شک ہے تو پھر میری طرف لے لو، پاٹ لو جڑا پٹنا ہے۔ بات یہ ہے سر کہ یہ اکبر اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام جو شفیق مینگل ٹائپ جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، وہ احمد نورانی صاحب نے کھول کے بات کی، بات تو میں نے شروع کی تھی
لیکن نورانی صاحب جو ہے شاید شرمندہ میرا نام لیتے ہوئے شاید ابھی بھی ان کو شاید ہوتا ہوگا کہ نہیں ہے تو فوجی نہ تو کیوں میں لوں. لیکن بہرحال شفیق مینگل کو ایکسپوز, شفیق مینگل اس وقت سب سے بڑا ان کا اسمگلر جو وہاں کا ہے, اور ڈرٹی ہیری کے بیٹے کی شادی میں تمام ان جرنیلوں کے ساتھ جبیاں پپیاں کر رہا تھا وہاں پہ شفیق مینگل بیٹھا ہوا, اس کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے. وہ اختر مینگل ذرا تھوڑا ان کا آیا ہے بلوچیوں کے لیے, وہ ذرا اکبر بگٹی کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں پہ قابو کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے. لشکر جنگوی میں پہلے یہ لگا ہوا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ہم پارا چنار کا ذکر کر رہے تھے, تو لشکر جنگوی کا لوکل ہیڈ تھا جو کلدم تنظیم ہے. اس طرح کے ٹاؤٹس کے ذریعے جو ہے بلوچستان کے ٹاؤٹس جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ کاکڑ کو لے لیں. کاکڑ کی کیا اوقات تھی, ادھر یو کے میں منی کیب چلاتا تھا, وہاں پہ جو ہے وہ ان کا آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ تھا سرینا کے اندر, وہ فری ریڈیو فری بلوچستان ٹائپ جو فری زن ٹائپ یہ جو پروجیکٹ چلاتا تھا. اور ابھی جو ہے وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے انگریزیاں اس کو انگلینڈ میں سیکھ گیا, جو بولتا یہاں پہ دائیں بائیں جو ہے وہ پھدکتا باز ہی نہیں آتا, اور باتیں پتہ نہیں کیا کرتا ہے وہ انگریزی, اس کی ٹرمینالوجیز جو ہے وہ پتہ نہیں کون اس کو لکھ کے دے رہا ہے اس کی تقریریں. لیکن بہرحال یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بلوچی ٹاؤٹس ہیں, لیکن ان میں بلوچی ٹاؤٹس اور دونوں طرف سے بلوچ اور پٹھان بلوچ, جو وہاں پہ پٹھان آپ نے پہلے بلوچستان کے اندر پٹھانوں کو سیٹل کیا وہاں پہ کہ یار یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا, اور ٹریڈیشنلی آپ کا الائنس جو ہے وہ پٹھانوں کے ساتھ تھا کہ پٹھان جو ہے بلوچوں کو قابو کر کے رکھیں گے. کوئٹہ انجمن ایریا میں خاص طور کے اوپر ان کو رکھا گیا, وہ بھی بلوچ کے ہو کے رہ گئے, اور ان کے اندر سے ہی نکل کے جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر 313 بدری بریگیڈ کا جو کیپٹن ناصر اللہ ادھر سے اٹھ کے گیا ہے سارے کا سارا. ٹھیک ہے نا سر. اب سر یہاں پہ دوبارہ جو اس وقت پھر بھی بلوچوں کو جو دبایا جا رہا ہے اور جو ڈکا جا رہا ہے, اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاؤٹ بلوچ سردار خود بھی ہیں, اور یہ بکتی مکتی جو کلپر بکتی ہے جو بھی ہے یہ ہے تو بیسیکلی, اور وہ دوسرا جو مار دیا رئیسانی خود انہوں نے ایس آئی نے اکبر کے مطابق ایس آئی نے خود مار کے اس کا بیٹا گود لے لیا. یہ جو ایک کمپریہنسو سسٹم چلا ہوا ہے, ابھی اس کا لنک باقاعدہ طور کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر ہے, اس کے اوپر میں ضرور آؤں گا, لیکن بلوچستان اور بلوچیوں کی پلائٹ کے اوپر ضرور بات کریں سر. What do you think about that, sir? Where are we heading to? Another 1971? ایک اور 1971 ہونے جا رہا ہے کیا؟ اچھا عادل, تھینک یو. عادل میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا یہ ڈی آئی خان کا جو ہے. پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت افسوس ہوا جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو بیچارے مارے گئے بے گناہ. دو چیزوں کی عکاسی کرتا ہے عادل. ایک عکاسی کرتا ہے کہ فوج کی جو اہلیت ہے اور کمپیٹنس ہے اور پیشہ ورانہ صلاحیت ہے وہ بہت سخت وہ ڈیگریڈ ہو چکی ہے. فوج کی بھی, آئی ایس آئی کی بھی, انٹیلیجنس سروسز کی, ان کی آن گراؤنڈ جو ایسٹس آن گراؤنڈ ہے وہ بہت ہوگی. یہ بہت بڑی ایک نشاندہی ہے کہ جس کو آپ اپنی سیسا پلائی دوار اور پاکستان کا دفاع کرنے والا آپ ایک ادارہ سمجھتے تھے, چاہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو, وہ نہیں رہا, اور یہ اسی قسم کا ادارہ بن گیا جو پنجاب پولیس ہے. اور یہ جو اٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی طاقت کا اتنا زیادہ عکاسی نہیں کرتی جتنی ان کی کمزوری کی عکاسی کرتی ہے. پہلے تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے عادل کہ یہ اگر یہ سوچے سمجھے ایک کسی پلان کے تحت ہے تو یہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پر الیکشنز کی پوسٹ پونمنٹ ہے, اور اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. اب جہاں تک رہی بات بلوچستان کی, عادل اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے نا پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایٹ سٹیک کیا ہے. عادل ایٹ سٹیک ہے تقریباً $1 کھرب کی معدنیات کی ویلتھ. دیکھو ہر چیز کے پیچھے نا پہلے دیکھنا ہے یہ جنگ ہو کس لیے رہی ہے. تو جو بلوچ ہے وہ تو حق بجانے ہیں کہنے کے لیے کہ یار اگر میرے صوبے میں 1 کھرب کی معدنیات ہیں جو کہ صرف اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ریکوڈیک اور سائندک میں, ہم نے جو لیتھیم ہیں اور جو باقی یورینیم اور جو پریشس میٹلز ہیں اس کا ہم نے ابھی تک اندازہ نہیں لگایا کہ وہاں کتنی ہے. یہ پوری بیلٹ جو ہے نا تیتیان بیلٹ, یہ بلوچستان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں ہے. افغانستان کی بھی جنگ جو ہے نا وہ ہے ہی دراصل کھربوں کی جو معدنیات پڑی ہوئی ہیں افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر, یہ اس کی ہے. پہلے تو یہ ہمیں بیسک پریمس سمجھنا چاہیے. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے امریکہ ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے چائنا بھی ہے. جتنی بڑی بڑی طاقتیں ان کی نظر ان پریشس میٹلز پہ ہیں, سونے کی کہانی ہے, تانبے کی کہانی, اور کتنی پریشس میٹلز کی کہانی. اب آپ نے اس کو قبضہ کر رہے ہیں. تو عادل میں جب بلوچستان میں تھا نا, تدری میں تھا, وہاں ہمارا جو پتھر ہوتا تھا نا اس کے اوپر وہ آئل لگا ہوتا تھا. ہم جب پہاڑی چڑھتے تھے نا وہ پتھر میں آئل ہوتا تھا, آئل تیل,
وہ کالا ہوتا تھا, وہ سیپ کے اتنا زیادہ تیل تھا وہاں. تو ہم کہتے تھے یار یہ اتنا زیادہ تیل ہے. تو وہاں ایک بلکہ ایک وہاں انویسٹیگیشن کے لیے کوئی پتہ نہیں باہر سے کوئی لوگ آئے تھے, ہم نے ان کو وہ بھی دی. اب آپ نے یہ تو بڑی گیم, بگ گیم ہے نا, دس از دا بگ گیم, یہ بڑی گیم ہے, کھربوں کی دولت ہے. قبضہ آپ کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ افواج پاکستان. افواج پاکستان قبضہ کرنا چاہتی ہے کہ یار یہ بکواس کرتا رہتا ہے نا عاصم منیر کے $70 بلین میں لاؤں گا, سر حیدر مہدی کا جو ہے ستمبر وہ, تک لاؤں گا, جی اب تو سر, دسمبر بھی ہو گئی اس کو. سوری نہیں پلیز بات کریں, لوگ پوچھ رہے ہیں, یہ لائیو ویڈیو چل رہی ہے آپ کا سر, جی کنیکشن کا تھوڑا ایشو آیا تھا, بولیے سر, بات کریں سر. سوری یار. اچھا تو عادل تو یہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اب افواج پاکستان. افواج پاکستان کیوں قبضہ کرنا چاہ رہی ہے؟ کچھ اپنے لیے, لیکن بیسکلی امریکہ کے لیے. یہ جو عاصم منیر کہتا تھا نا جنرل کرامت کو اور باقی جرنیلوں کو کہ یہ وہ فوج نہیں رہی اور یہ وہ گیم نہیں رہی جس میں آپ تھے, اب ایک بہت کچھ مختلف گیم ہے. مختلف گیم کیا ہے کہ میں امریکہ کا ٹٹو ہوں, ہم امریکہ کے نیچے بیٹھ گئے ہیں, امریکہ نے ہمیں ڈنڈا دیا ہے, ہم اس کے ساتھ چلیں گے. آپ کون سی یہ کیڑی کاڑا کھیلتے تھے؟ ہم تو بگ بوائز ہیں, ہم تو بڑی گیم میں ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ کھیلیں گے. امریکہ کے ساتھ کیا کھیلنا ہے انہوں نے؟ امریکہ کو انہوں نے یہ دولت فراہم کر دینی ہے بلوچستان کی تھرو سعودی عربیہ, مختلف اور ممالک کے تھرو. اسرائیل کو انہوں نے ریکگنائز کرنا ہے, اپنے نیوکلیر اثاثے انہوں نے بھیج دیے. یہ ہے جی عاصم منیر کی بگ گیم. تو بلوچستان تو بیچارہ جو ہے یہ جو جنگ یہ کر رہی ہے افواج پاکستان اپنے ملکوں کے خلاف, اپنے ملک کو قبضہ کرنے کے, اپنے ملک کی معدنیات چرا کے دوسرے حکومتوں کو کے حوالے کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کے, کہ چند چونیاں ان کے جیب میں آئیں گی تو ان کے پلاٹ, ان کی گاڑیاں, ان کی اجارہ داری, ان کی بدماشی, ان کی شان و شوکت, ان کے بچے باہر جائیں گے, بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے, یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں گے, سروس کے بھی دوران, سروس کے باہر بھی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. عادل میں اتنے افسوس سے آپ کو کہتا ہوں 2021 کی میں بات کر رہا ہوں شروع کی, اور میں ایک میٹنگ کی حوالہ دے رہا ہوں جس میٹنگ میں بڑے لوگ تھے, بہت سیولینز بھی تھے. آپ کو پتا ہے اویس دستگیر اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہوتا تھا پرسپیکٹو پلاننگ سیل. پرسپیکٹو پلاننگ سیل جو آپ کو پتا ہے سی جی ایس کے سیکریٹریٹ کے انڈر ہے, جو صرف پلاننگ یہ کرتا ہے کہ ایک متبادل حکومت یہ چلاتے ہیں کہ جی اکانومی کیسی ہوگی, فلانا کیسا ہوگا, فلانا کیسا ہوگا. یہ نر کا بچہ اس دن 2021 کی شروع کی بات ہے, یہ کہہ رہے جی اگر مریم نواز اور نواز بلاول میں سے اگر کوئی ایک آ جائے تو آپ لوگوں کو کون منظور ہوگا؟ آپ سوچیں, ایک میجر جنرل, بائی دا وے اس وقت سائر شمشاد بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ سی جی ایس تھا, ٹھیک ہے نا. سو اگر سائر شمشاد سی جی ایس تھا تو اس کا مطلب ہے سائر, یہ میں سوری پہلے کی بات کر رہا ہوں بیکاز اس وقت عباس آ چکا تھا, تو اظہر عباس آ چکا تھا, تو سائر شمشاد سی جی ایس تھا. اور شاعر شمشاد بھی موڑ کے کو 5-6 دفعہ بار بار ان لوگوں سے پوچھے, نہیں تو اگر یہ بلاول آ جائے اور یہ مریم آ جائے, انہوں نے کہا جی اس کا تو کوئی کھاتا نہیں ہے, وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, نہیں تو بتائیں کوئی پاسبلٹی ہے اس کو آنے کی. عادل یہ لوگوں نے اس قسم کے یہ کام کیوں کر رہے تھے کہ یہ ملک کی جو دولت ہے, یہ ملک کی دولت کو بیچتے. مجھے آنیسٹلی ایک وہ میرا ویلوگ تھا وقاص کے ساتھ, وقاص کہتا ہے کہ شاید ان کے دل میں کوئی پاکستانیت ہے یا کوئی محب وطنی ہے. مجھے تو عادل کہیں سے نہیں نظر, یا تو یہ بہت ہی بے وقوف ہے, بالکل کم عقل ہیں, یہ باندروں کی جیسے ان کے دماغ ہیں اور یہ جرنیل بن گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں باندر کے ہاتھ میں اس طرح یا باندر کے ہاتھ میں مشین کا, یا یہ باندر ہے ان کے ہاتھوں میں مشین گن آ گئی ہے, یا یہ لوگ 100% گارنٹیڈ غدار ہے پاکستان کے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی سمجھدار آدھی نیم عقل رکھنے والا پاکستانی فوجی وہ ملک کو, اپنی ماں کو اس طریقے سے بیچے گا جس طریقے سے یہ بیچ رہے ہیں, اور اس طریقے کی بربریت کرے گا بلوچستان کے اندر جس طریقے کی کرنی ہے. تو یہ جو بلوچستان میں انہوں نے دونوں چیزوں کو جوڑ دیے, فرقہ واریت جوڑی ہوئی ہے جو کہ آپ نے بتایا وہ سپاہی صحابہ والا شفیق مینگل, اور انہوں نے جو لسانی اور یہ جو کلچر ہے ایتھنک, یہ جھگڑا یہ بھی جوڑا ہوا ہے.
تو انہوں نے تو بلوچستان کی آگ کو یہ بجھنے نہیں دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم کنٹرولڈ کیوس، جس کو کہتے ہیں نا قابو کر کے ہم کیوس کریں گے، ہم اس کو بعد میں قابو کر لیں گے. عادل یہ قابو نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی بات ہے نہیں. ان کی صلاحیتیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں، فوج کے اندر لڑنے کے لیے کسی کے پاس دم نہیں ہے. یہ بیچارے ینگسٹر جو ہے ہمارے سپاہی، این سی او، جے سی او، جوان افسر ہے، یہ ان کو جو ہے نا یہ بھوسے کی طرح آگ لگوائیں گے، ان سے شہید کرواتے ہیں اور پھر ان کی شہادت کے خون پہ یہ اپنے کرتے ہیں. عادل مجھے تو بہت بڑا خدشہ ہے کہ پاکستان کے، اللہ میرے منہ میں خاک، کہ پاکستان کی کے ٹوٹنے کے جو وقت ہے نا، جس طریقے سے یہ عاصم منیر اور اس کے فوجی جرنیل آگے چل رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے. سر ایک نیا ڈرامہ، ایک اور بڑا زبردست ڈرامہ پچھلے، ابھی تو پورا ہی ڈرامہ ہی چل رہا ہے سر. ہمیں ڈرامے ویسے بھی پاکستان بڑے زبردست بناتا ہے، آپ کو پتا ہے، فلانا ٹی وی سارے ڈرامے ہی ہیں. سب سے بڑا ڈرامہ تو پاکستان کے نیوز چینل پہ چلتا ہے، جو ڈیلی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو. اس کے بعد آپ کے ڈرامہ سیریز، سیریل چلتے ہیں، انہی سیریل سے انسپائر ہو کے آپ نیوز چینل کے اوپر بھی جو ہے چلایا جاتا ہے ڈرامہ. ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، کل ایک صاحب میں سے ڈیبیٹ کرنے بھی لائیو چیلنج کے اوپر آ رہے ہیں پاکستان ٹائم 5 بجے. کہتے ہیں پاکستان میں جو فسطائیت ہے، جو بدماشی ہے، وہ بالکل اسی طرح اسرائیلی ماڈل پہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ فلسطین میں، اسی ماڈل پہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اپنی بدماشی جو ہے، اپنی فوج، اپنی آئی ایس آئی کر رہی ہے. بالکل اس ٹھیک پہ ہے. نہیں بات کرنی، اس پہ نہیں، ہو نو 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 نو، وہاں نہیں، دیکھو مجبوریاں ہیں. بات کرو ساری کی ساری اٹھا کے جی، وہ ساری کی ساری ڈیبیٹ کا رخ پھیرو اور بات کرو ادھر کی فلسطین کی، بات کرو اسرائیل کو، بات کرو فلانے بیان دو. حالانکہ آپ ان کے سافٹ ویئر خرید رہے ہو، آپ کی فوج، آپ کی آئی ایس آئی ان سے پاکستانیوں کا پیسہ ٹیکس کا دے کے ان سے سافٹ ویئر خرید کے استعمال کر رہی ہے، ان سے ٹیکنالوجی خرید کے استعمال کر رہی ہے، اپنا جو کنونشنل مسئلہ ہے وہ بھی بیچ رہی ہے ان کو. اور ہمیں کہتے ہیں کہ یار بات ہمارے بارے میں کرو ہی نہ، تو ادھر کی گل کرو ساری دی ساری، بس ان کے اوپر ڈبیٹ موڑو، کسی طرح جو ہے ادھر موڑ دو کہیں پہ. عادل ایک میں بات کہوں، ایک کرنی بات نہیں ہے. اور تم ایک پہلے بات پاکستان تو آزاد کرا لو، پھر جانا کہیں اور آزاد کروانے کسی کو. پہلے یہ سر، پہلے اس قوم کو غزوہ پنڈ کا، غزوہ ہند کا چورن بیچنے کے لیے وہ لال ٹوپی والا چھوڑا ہوا تھا انہوں نے. کدھر گیا وہ نظر نہیں آتا آج کا. ادھر ہی ہے سر، ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے روزانہ، لیکن وہ لوگوں کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے، تو اب وہ ذرا جو ہے نا اس کو سائیڈ لائن کیا ہوا، لیکن پے رول پہ دوبارہ واپس آیا ہوا ہے. وہ اور عبداللہ گل دونوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے، ابھی سر وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے نیا کام ابھی یہ جو ہے کہتے ہیں ہم بیت المقدس جو ہے وہ آزاد کرانے جائیں گے. یہ سر عادل یہ ابھی وہ ہندوستان میں ناراض ہوئے تھے نا سر، غزوہ پنڈ کے اوپر بات کریں تو غزوہ ہند. اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نیا بیانیاں چھیڑ دو، ابھی ہم ادھر آزاد کرانے جائیں گے ان کو. تو عادل یہ پتہ ہے مجھے، کہانیاں سر، جی سر مجھے آپ یہ بتائیں سر، اپنا ملک آزاد ان سے ہوتا نہیں ہے، یہ کہانیاں ساری کہتی ہیں ڈیبیٹ ادھر کی چلا دو. یہ عادل کتنا یہ منافقت ہے یا یہ مفاہمت ہے؟ بتائیں سر یہ کیا ہے؟ عادل جو سب سے افسوس، سب سے زیادہ افسوس والی بات ہے، اور یہ بات ہم نے بار بار کہنی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بس کہیں کہ جی بس کرو اور نہ کہو، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ ادارہ جو اس کو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر، بچوں کو بھوکا ننگا رکھ کے، بچوں کو تعلیم سے محروم کر کے، بچوں کو ہم نے ادویات محروم کر کے، بچوں کو وہ ہسپتال جو ہم بنا سکتے تھے اس سے محروم کر کے، بچوں کو جو ہم اچھے سکول بنا سکتے تھے ان پیسوں سے ان سے محروم کر کے، ہم نے اپنے ملک کے غریبوں کی حالت کو، ان کو اور تباہ کر کے، جو ہم ان کے اوپر پیسہ خرچ کر سکتے اس کو چھوڑ کے، وہ سارا پیسہ ہم نے اس فوج کو دیا کہ یار یہ طاقتور فوج ہوگی، ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن ہے، ہمارا ہندوستان دشمن ہے، بہت بڑا ہے، وہ ہم پر حملہ کر دے گا. آج تک اس نے ہم پر حملہ نہیں کیا. ہم نے 5 دفعہ پنگے لیے ان کے پاس 1965 جنوری سے لے کر ستمبر تک، تب جا کے اس نے ہم نے 1971 میں 11 سال ایوب خان نے گالیاں دے کے حقیر بنا کے بنگالیوں کو، ان کو حق نہیں دیا، ان کو ہر چیز میں ڈسکرمنیٹ کیا. اور جب وہ الیکشن جیتے تو دوسرا غدار ضیاء خان نے ان کو اسمبلی سیشن کال نہیں کرنے دیا بھٹو کے کہنے پہ، تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا.
وہ جو آپ کی جنگ ہوئی، کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ افغان جہاد کے اندر کود پڑے؟ ایک فرد واحد غدار ضیاء نے جا کے اپنے غدار میں ان کی اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا، ان کے اپنے فرد واحد کے فیصلے ہو سکتے ہیں صحیح ہوں، ہو سکتے ہیں غلط ہوں، تاریخ بتاتی ہے غلط فیصلے تھے۔ ایک مشرف نے جا کے کہا جی میں وار آن ٹیرر میں جاؤں گا۔ عادل، یہ اس ادارے نے پاکستان کو جلایا ہے، اور اب بھی جلا رہے ہیں۔ اس ادارے نے پاکستان کا دفاع نہیں کیا۔ یہ جو مروت جو اب نعرے لگواتا ہے کنونشن کے اندر، افواج پاکستان زندہ باد، مجھے اس نعرے سے وہ نہیں ہے، میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نعرے کیوں، اختلاف نہیں ہے، میرے اختلاف نہیں ہے آپ کو۔ نعرے سے اختلاف نہیں ہے، بیکاز میں بھی وہ نعرہ لگاتا ہوں، لیکن اس فوج کے لیے جو کہ اپنا کام کرتی ہے، اس فوج کے لیے جو جنرل سلمان فیاض غنی جس کی سوچ والی فوج سر، جو یار میری اور آپ جیسی سوچ والی فوج، میرے اور آپ جیسی سوچ سر، بالکل ہم اس فوج کے لیے پاکستان زندہ باد ضرور کہیں گے، لیکن میں اس فوج کے لیے نہیں کہہ سکتا جس کا آرمی چیف جو ہو وہ باجوہ ہو، جس کا آرمی چیف۔ اسی ٹاپک پہ آتے ہیں، آپریشن بادل صبا کی میں ڈیٹیل کل شیئر کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کو میں صرف کنکلوڈ کر دوں، میں اس پہ فوج کی بات۔ پلیز سر عادل، دس از اے کانسپریسی اگینسٹ پاکستان، یہ پاکستان کے خلاف کانسپریسی ہے۔ اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، جو obvious ہمیں لگتا ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیں جو میں نے پچھلی بات کی کہ پاکستان کے جو بہت قیمتی ترین اثاثے ہیں، معدنیات ہیں، یا اوپر ہمارے نیوکلیر ہیں، ان کے ساتھ آپ سودا کر کے پاکستان میں پیسہ لیا ہے، اور آپ ایک بے وقوف نکٹو ڈھیری کے ڈھکن، کسی نے کہا سر ڈھکنا بڑا اچھا ہوتا ہے، کسی نے اس کے کہنے پہ کہا دیکھو یہ اگر بوتل کھل گئی تو اس کی گیس نکل جائے گی، ڈھکن رکھو تو ٹھیک ہے۔ یہ ڈھکن ہے گٹر کا، یہ کسی اور چیز کا ڈھکن نہیں ہے، یہ گٹر، ڈیری حسن آباد کے گٹر کا ڈھکن، یہ ڈیری حسن آباد کے گٹروں کا ڈھکن ہے، کہ یہ نیچے جو گند غلاظت ہے کہ ہمیں نظر نہ آئے، ہم نے اس ڈھکن کو اٹھا کے لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ عاصم منیر اس گٹر بغیچے میں رہتا تھا اور یہاں کی یہ پیداوار ہے۔ جی عادل۔ اچھا سر، آپریشن باد صبا نام سن کے ہی، اور میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ ڈی جی میڈیا ISI کوئی آرڈرز ہیں کہ 24/7 یہ لائیو ریئل ٹائم میں یہ مانیٹر ہو رہی ہے میری آپ کی بات چیت۔ ڈی جی میڈیا کرنی بھی چاہیے ان کو، ڈی جی میڈیا ISI کر رہا ہے اور ڈائریکٹلی رپورٹ DGI کو کر رہا ہے اس وقت، کیونکہ آپریشنل ڈیٹیلز ان کی جو ہے ہم نے لیک کر دی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ 20 دن پہلے زرداری صاحب کو فائل دی تھی، بھول گئے ہم نے تو کافی ہفتے بعد ان کا پلان بتایا ہے، وہ پہلے پیپل پارٹی سے لیک ہوئی ہوگی، ان سے پوچھیں، آپ خام خام ہمارے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ آپریشن باد صبا نام دیکھیں سر، بڑا ویسے شاعرانہ قسم کا نام رکھا گیا پاکستان کو۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ قوم کو انہوں نے ڈراموں پہ لگایا ہوا ہے، نیشنل نیوز چینل پہ بھی ڈرامے چل رہے ہیں، سیریلز بھی سارے چل رہے ہیں۔ عادل راجہ کا کب ختم ہوگا؟ ابھی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ یار ختم ہو تو ڈرامہ چیک کریں کون سا آنا ہے، ابھی ذرا ٹائم نہیں، بلکہ ابھی وہ ڈرامہ 8 بجے سے ڈرامہ شروع ہونے والا ہے یار، کب عادل بھائی ختم کریں گے؟ جنہوں نے لائیو دیکھنا ہے، باقی یوٹیوب پہ جنہوں نے دیکھنا ہے، یہ سوچ اصل میں قوم کو لگایا ہوا ہے ڈرامے کے اوپر۔ اسی طرح انہوں نے نام بھی آپریشن باد صبا، واہ جی واہ۔ اب سر وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے کر لیا، عمران خان کو ڈھک دیا ہم نے، عمران خان کی براہ راست بات چیت آ ہی نہیں رہی باہر۔ عمران خان کی فیملی تھی جو لنک تھی، وہ موٹا شیشہ لگا دیا، اب ان کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی باہر جا کے بات نہ پہنچائیں، اگر وہ بات پہنچائیں گے، بات حق سچ بات پہنچائیں گے تو کل کلا کو ان کو بھی کسی کیس میں ڈھک کے خواتین والے جیل میں بند کر دیں گے، ان کی بہن اور ان کی بیوی کو بھی، ٹھیک ہے۔ خود ہی اجازت دی ہوئی ہے چند مخصوص لوگوں کو، مخصوص وکیلوں کو، خان صاحب کی زبان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات ہے، اور آگے جا کے سب کہتے ہیں سب کو یہ بات ہے، اور ان کو پورا اچھا ڈرامہ پورا ہے سر، پورا کشتی پوری چل رہی ہے، پولیس آ رہی ہے، پرچے ہو رہے ہیں، گرفتاری ہو رہی ہے، ضمانت ہو رہی ہے، پورا ڈرامہ فل شباب پروگرام ہے، شب شباب
وہ کیا کہتے ہیں شب شبا والا پروگرام ہے. ہوں، مطلب اس ڈرامے میں وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو ہوں، کہ اس ڈرامے کو کامیاب کر سکتے ہیں. اس میں کرمنل ایلیمنٹ ہے, پاور ہے, رومانس والے ایلیمنٹ بھی ہیں, درمیان میں کوئی خواتین کی انٹریاں بھی ڈالی گئی ہیں, آپ کو پتا ہے سکینڈل ہیں سارے عمران خان کی ذات کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں. اچھا یہ تمام ایلیمنٹس موجود ہیں. اصل میں عوام کو فدو لگانا 76 سال سے جو کام جن کا تجربہ فدو لگانا جو 76 سال سے آپ ڈاج کر رہے ہیں, انہوں نے سر اندر گیم کیا کر رہے ہیں کہ یار پی ٹی آئی وہ آپریشن بادل سبھا کہتا ہے 30 نہیں تو 40 سیٹیں لے جائے گی. ٹھیک ہے, اگر زیادہ لے گی تب بھی کوئی نہیں, ہم سنبھال لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہم نے آلریڈی اس ایک ایک کانسٹیٹوینسی کے جو ہے بتا دیے ہیں, ان کو پہلے سے جو ہے وہ نوٹ لگ جائے گا. اور اگر انہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتنا ہے تو, یا اگر نوٹ نہیں لگے گا تو ان کو کوئی ان کا بہن بھائی یا کوئی ان کی فیملی میں سے کسی کو دبا لیا جائے گا, ان کے ذریعے قابو کر لیا جائے گا. اچھا ادھر سے نہیں قابو ہو رہے تو کوئی ان کا پرانا کیس وغیرہ کوئی نہ کوئی جنرل کرپشن کیس نکال لیا جائے گا. ادھر سے نہیں ہو رہے تو اور پھر بھی قابو نہیں آ رہے تو ان کو چک لیا جائے گا اور زبردستی ڈنڈے کے اوپر ان کو آئی پی پی بنا دیا جائے گا کانفرنس, تاکہ وہ پی ٹی آئی سے تو فارغ ہو گیا. آئی پی پی کو کہتے ہیں جی اپنی سیٹیں بھی نہیں جیتیں گے, جہانگیر ترین اور علیم خان اپنی سیٹیں جیت گئے تو بہت بڑی بات ہوگی اگر اپنی صرف جیت گئے. نون لیگ کا بھی کہتے ہیں کوئی حال نہیں ہے پنجاب کے اندر تو باقی پاکستان تو بھول جاؤ آپ, بہت ہی کوئی مشکل ہی کام ہے کہ یہ جی کوئی سیٹیں میٹیں اپنی جیت جائیں. پیپل پارٹی جوائن کر رہے ہیں, باپ پارٹی کے لیڈر بھی, باپ کا باپ آئی ایس آئی ہے آپ کو پتا ہے, وہ ان کے کہنے کے اوپر جوائن کر رہے ہیں. ابھی پنجاب میں بھی پیپل پارٹی میں لوگ جوائن کرنا شروع ہو جائیں گے. اور جو بندہ جو پی ٹی آئی کا بندہ اٹھایا جاتا ہے, آئی پی پی کا بیان دے دیتا ہے, اس کی سیاست تو ختم ہوگی. فہد چودھری ابھی کہہ رہے ہیں میں نے واپس آنا ہے, جو بھی گیم وہ کر رہے ہیں, یا جو بھی کہتا ہے کل کلا کو, یا میر میک صاحب کے یار جو بچپن کے یار ہیں علی زیدی, جن کو یقین ہی نہیں ان کو آتا تھا, جن کے لیے بہت سے لوگ کرتے ہیں اور پھر کہتے نہیں مفاہمت ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. اچھا یہ سب کے سب لائن کے اندر یہ بندے جو ہے وہ ابھی واپس اگر آ کے کہیں تو ان پہ کون اعتبار کرے گا, اور ظاہری بات ہے ان کی فائلیں موجود تھی تو پہلے قابو کیے جا چکے ہیں. اب بندے ان کے اٹھا کے جو نیا بندہ ریکمنڈیشن کرنا ہے وہ ان کے پی ٹی آئی کے عہدے داروں نے کرنا ہے نا سر. پی ٹی آئی کے عہدے داروں میں حافظ فرحت عباس کو آپ بتاتے ہو, علی افضل سائل کے ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا دماد فرق حبیب وغیرہ, یہ ایک گینگ ہے, یہ پنجاب قابو کر کے ریکمنڈیشن لسٹ کے نام پہ پیسے مانگ رہا ہے اور عمر ایوب کے ساتھ بہت جڑا رہا ہے. اگلے دن آپ اس کو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل لگا دیتے ہو اور پی ٹی آئی پورا آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پوری پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو بھی ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. عادل راجہ رونگ نمبر ہے, رونگ نمبر ہے, رونگ نمبر ہے. اچھا ٹھیک ہے اوکے, مینو کی جو مرضی کرو خزمانو کھاؤ, مینو کی ٹینشن ہے بھائی, میں نے تو سچ بولنا ہے, میں تو سچ بولوں گا, سچ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, تو اس کے بعد اس وقت آ کے تم لوگ بلونگڑوں کی وجہ سے میں سچ بولنا چھوڑ دوں. اچھا سر وہ کہتے ہیں جناب, اچھا میں کیا کہتا ہوں کہ علی اشفاق ہینڈل کر رہا ہے عمران ریاض کو, عمران ریاض کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کو خود بولنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس کو ہینڈل کرنے کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے نا, اس کے ساتھ بہت شدید ظلم ہوا ہے. بھائی ہے میرا سر, ٹھیک ہے, میری بہن کا بھائی ہے تو میرا بھی بھائی میرا بنوئی ہے نا سر, سیدھی سی بات ہے. اب سر چکر یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈرامہ چل رہا ہے, لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے, تھوڑا بہت جن میں گرے میٹر ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. پاکستان میں لاجک تو سمجھ نہیں آتی, جذبات سمجھ آتے ہیں. جو بندہ آ کے میں مولا جٹ ہوں, ادھر سے پولیس آتی ہے, وہ کہتا ہے تینو بواسیر تے تینو فلاڑے نو تیری ایسی تیسی میں انج کر دیاں گا تے انج کر دیاں گا. پاکستانی کہتے ہو بلے بلے یہ تو کم پہ گیا یار, بندہ آ گیا. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. کامنٹ کرو عادل, اس پہ کامنٹ کروں, نہیں نہیں کامنٹ سر, کروں. نہیں نام نہیں لینا کسی بندے کا سر پلیز. اچھا نہیں, بیکاز عمران خان نہیں چاہتے کہ ہم کسی کا نام لیں. اچھا یہی پیغام عمران ہے. خان کی مرضی, جو نہیں سر مرضی پلیز یار. سر, نام میرے پہ نہیں لینا, میرے پہ نام کسی کا نہیں لینا آپ نے. اچھا سر بات سنیں, یہ میں پورا کا پورا ڈرامہ چل رہا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے 50 سیٹیں بھی لے لی نا تو ہم بنائیں گے حقیقی گروپ یا فارورڈ بلاک یا کوئی ٹائپ کوئی چیز بنائیں گے اور کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. جتوانا ہم نے جو ہے وہ بلاول بھٹو کو لگوانا ہے. اب آپ کا انالیسس ویلڈ ہے, نون لیگ بھی چڑھا ہے اوپر بورڈ کے اوپر, نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن گئی ہے. کون کہ یار ابھی دیکھو یار بڑا حالات خراب ہوتے میں آپ کا سوال ہیں, سمجھ گیا کر لو. ہوں. اب تو سوال ہے, یہ آپریشن باد صبا چل رہا ہے, جی جی, آپریشن باد میں صبا تو سمجھ گیا ہوں, پی ٹی آئی کو ہائی جیک یہ پاسبل ہے ہی نہیں. تو سوال ہے کیا پی ٹی آئی ہائی جیک ہو گئی ہے سر؟ ٹھیک ہے. سو لیٹ می گو بیک. سب سے پہلے عادل, میں نے میں کل رات کل پاکستان کی صبح ہوگی, میں ایک بہت میجر بریکنگ نیوز ٹائپ ایک ویلاگ کر رہا ہوں, جس کے اندر ہم ڈسکلوز کریں گے کہ پی ٹی آئی کی کم سے کم سیٹیں کتنی ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ کتنی سیٹیں ہوں گی جو کہ
2018 کے الیکشنز کو لے کے موجودہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، یوتھ کا ٹرن آؤٹ ہے، اور رجیم چینج کا جو غصہ ہے، ان فیکٹرز کو لے کے، اور ووٹ جو جس میں ووٹ ہے، تو میں اس کے آپ کو نتیجہ بھی بتا دیتا ہوں اور کل ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے، اور یہ کوئی 1.5 سال سے آن گوئنگ ڈیٹا انالیٹکس ہے، پلس مائنس 5% یہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ کم سے کم سیٹیں، کم سے کم 140 لے گی فیڈرل لیول پہ پی ٹی آئی، زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے گی 218 اور 140 کے درمیان 4 سیناریوز ہم نے ڈسکس کیے، اور وہ میں اس کی ڈیٹیل دے رہا ہوں۔ یہ سیناریو کیا بتاتا ہے کہ اس وقت جو موڈ ہے پبلک کا، اور جس طرح کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا خواتین کا، یوتھ کا، اور رجیم چینج کے خلاف غصہ، اور عمران کے ساتھ جو اس کی سپورٹ بڑھی ہے، اس کے نتیجے میں نکلے گا۔ اور یہ انہوں نے پولنگ سٹیشن بائی پولنگ سٹیشن، کانسٹیچوئنسی بائی کانسٹیچوئنسی انالیسس کر کے، رول اپ کر کے یہ نمبر آئے ہیں، ایسے ہوا سے نہیں نکالے کہ جی میں فلانے بازار میں کھڑا ہوں، آپ کس کو ووٹ دیں گے، یہ وہ والی نہیں ہے۔ یہ ڈیٹیلڈ بڑی، اس کے پیچھے نا کوئی میرا خیال ہے 3 ٹریلین ڈیٹا کے سورسز ہیں جو کہ یہ بناتے ہیں۔ اب عادل، یہ جو باد صبا ہے نا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جتنی مرضی یہ ووٹ سٹفنگ کر لیں یا ووٹ سپریشن کر لیں، 2 ہی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ ووٹ دلوائیں یا ووٹ کم دلوائیں۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کے لیے وہ 114 ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ووٹ زیادہ پڑے یا ووٹ کم پڑے۔ مجھے عادل کہیں سے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے بہت آن گراؤنڈ جو ان کے لوگ ہیں ان سے بات کی ہے کہ یار یہ کسی طریقے سے الیکشن کو جتوا سکتے ہیں، یہ جو 40-50 سیٹیں اس کو دیں گے، 70، کہتے جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بیوروکریسی نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو الیکشن نہیں جتوا سکتے۔ اب اگر یہ وعدے سبا کر رہے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کریں گے کیسے، سوائے اس کے کہ ووٹ بھی پڑ گیا، ریٹرننگ افسر نے سائن بھی کر دیا، ادھر پولنگ ایجنٹ نے وہ بھی لے لیا، اور کہا یہ سب بکواس ہے، یہ صاف کرو پٹھان کی طرح کہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس نے جا کے جو ہے نا ان کو یہ ووٹ دے دیا کہ اچھا بھائی تجھے اتنے اور تجھے اتنے، مطلب بالکل ایک کھلی بدماشی جو کہ ابھی ہے اس طریقے سے۔ یا عادل، جو کہ میرا اس پہ تجزیہ ہے، میرا تجزیہ ہے کہ یہ کسی بہانے الیکشنز کو آگے کریں گے۔ یہ جو حوالدار میجر عاصم منیر امریکہ گیا ہے، یہ ایک amongst many other issues جو یہ بات کرے گا حوالدار میجر، یہ حوالدار میجر کہے گا کہ سر لائن میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں کہ اگر یہ سر گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر کیا کریں۔ تو امریکن کہیں گے اچھا تم اس طرح کرو کہ اپنے کورٹس کو تم نے ساتھ لے کے آنے کہ وہ بھی کریں کہ یہ لیگل ہو، انلیگل نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے ایک یہ۔ دوسرا، کامران خان جو کہ کیا کہتے ہیں عادل، اس کو کہتے ہیں ان آفیشیل اسپوکس پرسن ہے حوالدار میجر عاصم منیر کا، اسٹیبلشمنٹ کا سر، بیسکلی عاصم منیر کا اسٹیبلشمنٹ کا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس نے کیا ٹویٹ کیا ابھی 3 دن پہلے کہ جی بڑا زبردست اکنامک ریکوری ہو رہی ہے پاکستان میں، میں خراج تحسین پیش کرتا اللہ ہوں۔ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ وہ احمد نورانی نے اس کو سر صحیح ننگا کیا ہے تمام ٹاؤٹس کو سر۔ اس نے کہا عاصم منیر کو سلام پیشتا ہوں، ڈاکٹر شمشاد کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے فلانے کو سلام پیشتا ہوں، میں محمد علی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، فلانے کو کرتا ہوں۔ اتنا انہوں نے اسٹاک ایکسچینج 65,000 پہ لے کے یہ تھی۔ اور یہ بہت خطرہ ہے کہ الیکشن کے وجہ سے یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اکنامک، جو زبردست ہمارا عروج پہ تیزی کی طرح جو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پتہ نہیں 4 چاند لگ رہے ہیں اس میں، وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ آصف زرداری کا بیان، فضل الرحمان کا بیان، پیپلز مسلم لیگ والوں کا بیان، MQM کا بیان، ہر جگہ سے بیان آنے شروع ہو رہے ہیں کہ جی الیکشن۔ تو عادل، مجھے جو آپ باد صبا کی بات کریں نا، مجھے باد صبا
ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ان آپ کا. کو باد صبا خزاں میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. مجھے باد پھڈا نظر آ رہا ہے. پھٹا تو ہوگا سر, پھٹا تو ہوگا سر. اچھا بٹ سر, یہ عادل عادل آخری جی جی پلیز سر, پلیز سر, پلیز سر. پارٹی کی ہائی جیکنگ. عادل میں نا ایک مفروضہ لیتا ہوں. ہاں یہ ضروری ٹاپک ہے سر, پارٹی کی ہائی جیکنگ. میں ایک مفروضہ لیتا ہوں. اچھا سر, اگر آپ کہتے ہیں ایک بات مجھے بتائیں, صرف یس اور نو میں پہلے بتائیں, اس کے بعد ڈیٹیل کریں. ہائی جیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی سر؟ ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. وہ افسوس ہو رہی ہے. باتیں چل رہی ہے نا سر, کا مطلب ہے ہو رہی نہیں. ہائی جیک کون کر رہا ہے سر؟ عادل میں کچھ اور بات بتا رہا ہوں. ابھی اگر ہائی جیک ہو رہی ہے اور ہو جائے گی تو وہ جو 140 بندے ہیں نا جو الیکٹ ہوں گے 140 کم از کم. یہ 40-50 نہیں ہوں گے 140. پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ 140 اب وہ جو ہے گوہر علی خان اب چیئرمین ہے پارٹی کا, اور جناب حافظ فرت ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے اس کو بھی ٹکٹ ملے, وہ بھی جیتا ہوا ہو. عمر ایوب جو ہے وہ یہ لوگ سارے آ جائیں. اچھا جس تو آدھے جو آپ نے سیناریو پیش کیا تھا نا, میں اس سیناریو کی بات کر رہا ہوں یار. بس دیکھو بہت ہو گیا, اب تو الیکشن بھی ہو گئے, ہم آ گئے ہیں, اب جو لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, سمجھا کریں. اور یہ جا کے نا دغا دے دے ووٹر کو. اس لیے ووٹر نے تو آنکھیں بند کر کے نا پی ٹی آئی اور بلے کو دے لے. وہاں اگر بندہ بھی نہ کھڑا ہو, کھمبا بھی کھڑا ہو, اس کو دیں گے. مجھے کسی نے کہا کہ حیدر صاحب اگر یہ ان کے بڑے ایک سینئر لیڈر ہیں سینٹرل پنجاب کے, کہتے ہیں سینٹرل پنجاب میں اتنا غصہ ہے مسلم لیگ کا کہ ان کا جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کو اول تو کینڈیڈیٹ مل نہیں رہا. جو کینڈیڈیٹ مل گیا وہ کہتا ہے میرا نام نہ دسی کسی نو کہ میں پی پی ایم ایل کا ٹکٹ لے رہے ہیں. سوچیں کہ میرا نام نہ بتاؤ میں پی ایم ایل کا ٹکٹ لے رہا ہوں, لوگ میرے گھر کو آگ وہ کہتا ہے جی ان کے گھروں کو آگ لے گے. میں نے کہا یہ اتنی بغیرت قوم ہے, اللہ معاف کرے. یہ جب الیکٹ ہو جائیں گے نا اور یہ غداری کر لیں گے نا پی ٹی آئی کے ووٹروں کے ساتھ, آپ لوگ سب ان لوگوں کو گھر پہ دعوتوں پہ بلائیں گے. ہم اتنے بغیرت ہیں. تو مجھے نا ادر دین کہ وہ جو 1.5-2% لوگ ہیں اس ملک میں, شاید 5% ہو, جن کے دل کے اندر اسی قسم کی آگ جل رہی ہے جس طرح میری اور آپ کے دل میں ہے. عادل شاید ہو سکتا ہے باقی 80% میں بھی جل رہی ہو, جو کہ ہم کوفہ والے کہتے ہیں. اور عادل بائی دا وے جل رہی ہے, لوگوں کو اٹھایا ہے, لوگوں کو کسوری کوتوالی میں رکھا ہے. وہ ابھی یہاں پہ لوگ تو ادھر نہیں بتاتے, وہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے بتا رہے تھے کہ بڑی مشکل سے جان بچا کے پاکستان سے لوگ زندہ بھاگے ہیں. عادل میں پتہ جو یہ میں بات اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا. عادل میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں ایک اس روایت سے ہوں جو جن کو کربلا کی شہادت کو ہم بہت زور و شور سے ہم اس کو جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہیں ہر سال. عادل میں نا بڑا سوال اٹھاتا تھا کہ یار یہ کوفے والے کتنے بغیرت ہیں, کتنے ذلیل ہیں. میں بڑا سوچتا تھا کہ یار وہ رسول اللہ کے ساتھ ہزاروں کی جو فوج تھی, حضرت ابو بکر کے ساتھ تھی, جو حضرت عمر کے ساتھ تھی, حضرت عثمان کے ساتھ تھی, حضرت علی, وہ ہزاروں وہ کہاں گئے؟ وہ 10,000 لاکھوں لوگ جو تھے وہ کدھر گئے جب رسول کے نواسے کو اس طریقے سے قتل کیا جا رہا تھا کربلا میں؟ مسلمان خلیفہ اپنا یزید ابن معاویہ. تو جب یزید ابن معاویہ نے حسین بن علی کے ساتھ یہ کیا, میں بہت سوچتا تھا. لیکن جو میں نے 21 مہینے میں پچھلے دیکھا نا عادل, یہ میں کھل کے کہتا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ کوفے والوں نے کیوں کیا. اس لیے کہ عادل جو پاکستان میں ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. عادل کوئی اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی, بے عزتی, بد اخلاقی میں مانتا ہوں سر نہیں کر سکتا, لیکن کرسی ہے, جنازہ تو نہیں ہے. چھوڑ دیں سیاست, ریٹائر ہو جائیں. لوگ بیٹھے بھی ہیں نا, گھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اگلی پارٹیاں ضرور جوائن کرنی ہے اور اپنی صفائیوں میں کہانیاں جو ہے درمیان میں آ کے دوبارہ سیاست میں ضرور آنا ہے. چھوڑ دیں سیاست, پھر سائڈ پہ ہٹ جائیں. بالکل چونکہ حوالدار میجر عاصم منیر اسی بغیرت گروپ سے بلانگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں خود بغیرت ہوں, میں ان بغیرتوں کو سمجھتا ہوں, انہوں نے اٹھنا نہیں ہے, ان کو جتنے جوتے مارو یہ کہیں گے سر 6 اور مارے, مزہ نہیں آیا. تو اس لیے, لیکن عادل میرا دل کہتا ہے, جتنا میں نے کہتا ہوں کہ مجھے اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنی موت کا یقین ہے, کہ کوئی نہ کوئی دستے اٹھیں گے پاکستان کے اندر. ہمارے یوتھ میں سے اٹھیں گے, ہمارے ان اداروں میں سے اٹھیں گے جو قانون
اور آئین کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ اس ملک کو بچائیں گے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ سر. مطلب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جناب جو بھی آپ کر لو. یہ جو آپریشن جس طرح یہاں پہ روبی کہہ رہی تھی کہ روبی کہہ رہی ہیں جو بھی ہے، روبی نام لکھا ہوا ہے تو نارملی ہمارے یہاں تو خواتین کا ہوتا ہے، تو روبی کیا خاتون ہی ہے نا، آپ یہاں پہ بتا دیجیے گا. کہتے ہیں آپریشن باد صبا برباد صبا بن جائے گا. وہ صبا یہ اصل میں صبا سر جو بیلنس مانگنے والی صبا کا فون آتا تھا نا، یہ وہ بھی آئے صحیح والی لگتا ہے بیلنس مانگتے رہے، یہ وہی والی صبا ہے. تو یہ آپریشن باد صبا جو ہے آپریشن برباد صبا بن جائے گی. اب عادل میں آپ کو ایک 3 چیزیں بتاتا ہوں اور پھر مجھے ہیو ٹو جی سر، اینڈ بیکاز میرا بھی جی پروگرام سر، ہونے جی والا سر، ہے جی سر. آدھے تو گھنٹے بس بعد. وہ فائنلائز کر کے سر کلوزنگ تین ریمارکس چیز. بھی دے دیں ساتھ سر. عادل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سر کسی نے حکم نہیں دیا تھا شیر افضل مروت کو لندن جانے کا. کسی نے حکم نہیں دیا تھا شیر افضل مروت کو انصار عباسی کو انٹرویو دینے کا کہ جی یہ اس طرح فوج کے خلاف. نہیں سر، کس وہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو لیگل بھی انہوں نے کہا تھا تیار کریں. بعد میں کوئی اسکینڈل کھڑا ہو گیا، انہوں نے اس کی بات نہیں کی. وہ ملنا چاہتے تھے بہت زیادہ. میں نے کہا جی میری سیکورٹی سچویشن ہے، میں نہیں مل سکتا. لیکن یہ عادل کہ اس نے نا 500 پاؤنڈ لوگوں سے لیے ہیں. سر وہ پرسنل چھوڑیں اس بات کو. میں کہتا نہیں ہوں پرسنل نہیں، اس کے اوپر میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی لنڈن کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے کہتا ہے سر میں 20 سال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لنڈن میں ہوں، ہمیں آج تک کسی نے آ کے کیش نہیں مانگا ہم سے، اور جھوٹ بول کے کیش لیتا تھا. کبھی کہتا ہے میں نے اس بندے کو ٹھہرانا، انہوں نے کہا جی آپ ٹھہرانا ہے ہم ٹھہرا دیں گے. نہیں اب تو وہ ٹھہر گیا، آپ اس طرح کریں لیکن مجھے سر یہ وہ اگر وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں اس کو کاؤنٹر کریں. وہ آپ نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، انہوں نے اس کے کاؤنٹر میں کہا کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں. اگر وہ خود سامنے بیٹھ کے کر رہے ہوں تو چلو پھر تو ٹھیک ہے. عادل میرے خیال میں اس کے اوپر بات کوئی آپ کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہے تو ٹھیک ہے. نہیں پیسے میں کے لیے تو سر لوگوں نے فنڈنگ تو لوگ کرتے ہی ہیں، تو انہوں نے کر دی ہوگی، مرضی سے ہی نہیں ہے، زبردستی سے کسی نے نہیں ہوں گے نا سر. نہیں زبردستی دی ہے، مطلب بے شرمی میں دی ہے. پیسے زبردستی کون دیتا ہے کسی کو سر؟ میں بتا رہا ہوں نا بے شرمی میں دی ہے، حیران ہو گئے. اچھا anyway عادل میں آپ کو بتا رہا ہوں سر اس آدمی کے 14 کیسز کی 20 ہزار روپے کے مچلکوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا عامر فاروق اس کو بیل دیتا ہے، اور پاکستان کا چوٹی کا لیڈر، پی ٹی آئی کا چیئرمین، پارٹی کا بانی چیئرمین، ایکس پرائم منسٹر، اس کی سپریم کورٹ میں بیل بھی نہیں لگتی، اس کے سارے فیصلے محفوظ ہیں. اس یہ سوال ہے آدمی سر، یہ جنرل سوال ہے سر، یہ جنرل یار سوال ہے اور عامر کہ بھائی فاروق اصل تو مقابلہ مطلب عمران احمد خان نیازی کو جو ہے وہ تمام فیسلٹیز کسی صورت نہیں مل رہی، تو شیر افضل خان مروت کو کیوں ملنے پہ ملے؟ میں نے آپ کو کہا نا سر، پروگرام ادھر گنڈاسا پروگرام چلنا بہت ضروری ہے. مولا جٹ فیوریٹ مووی ہے اس ملک کی، مولا جٹ چلانا مطلب سمجھا کرے نا سر. ابھی آپ سر ویسے بچوں والے سوال پوچھتے ہیں سر، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر آپ کے خلاف میرے کیمپین شروع ہوگی، مجھے بھی ساتھ رکھ جائیں گے تمام پی ٹی بھائی ہیں چاروں طرف سے آ کے. رونگ نمبر. اچھا رونگ کی سپیلنگ بھی جس کو نہیں آتی RONG لکھ کے رونگ نمبر. جی سر، عادل وہ لاؤ جی سر، ٹسو نا ایک بہت فیمس چائنیز وہ تھا، فلاسفر تھا. سر اس نے کہا کہ اگر آپ زندگی گزاریں گے نا سر اس چیز کو مد نظر رکھے کہ لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے، تو آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. اگر میں نے اور آپ نے زندگی یہ گزاری نا کہ جی لوگ کیا کہیں گے میں متعلق، یہ بات سر بھائی سر حیدر مہدی میرے پروگرام ادھر میں نے ہوسٹ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو بالکل کھلا بولنے دو. سر تو کھلا بول کے چلے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے گیم تو ٹوٹل انہوں نے سب سے پہلے مجھے نمبر 1 ٹارگٹ پہ رکھنا ہے. دیکھو یہ 14 سال قید مجھے ملی ہے سر، حیدر کو 12 ملی ہے. کیوں؟ مجھے وہ پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے بعد سر حیدر کے پیچھے. جی سر، پلیز سر، پلیز سر، کیری آن. سو عادل جی سر، لک ایٹ دا بگ پکچر نا. بگ لینڈسکیپ کیا ہے؟ بڑی جی لینڈسکیپ سر، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک غدار فوجی جرنیل اور اس کے ٹولے نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں امریکہ کے ہاتھ. پاکستان کے جتنے اثاثے ہیں، پاکستان کی جتنی دولت ہے معدنیات کی یا باقی اور، وہ امریکہ کے قدموں پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا پہلے آپ پکچر سمجھے. اس کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کی طاقت استعمال کرتی ہے. اس لیے میں اس فوج کو جو ہے نا زندہ باد نہیں کہہ سکتا ہوں. اس لیے یہ فوج اس جرنیلوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑ رہے،
پاکستان کو بیچنے کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے, طاقت فراہم کر رہی ہے اس حوالدار میجر عاصم منیر کو اور اس کے جرنیلی ٹولے کو. تو میں نہیں کہہ سکتا اسی فوج کی طاقت سے آپ کے ایک وزیر اعظم کو قید رکھا ہوا ہے, اس کے خلاف من گڑت کیسز ہیں, 30,000 لوگ قید میں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے. یہ دوسری بات, میں اس فوج کو زندہ آباد نہیں کہہ سکتا جس نے اس ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹوائیں یا خود لوٹیں اور طاقت فراہم کی اس حوالدار میجر عاصم منیر کو. تو میں نہیں اللہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ امریکہ میں بھی احتجاج نہیں ہوں گے, تو مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے, میں نے کہہ دیا ہے. عمران خان صاحب کو اپنی اہلیہ سے اور اپنی بہنوں سے ملنے کے بات کرنے کے لیے موٹا شیشہ اتنا لگا دیا درمیان میں کہ بات بھی جو ہے وہ نہ کلیئر ہو سکے, لیکن ان کو بہرحال بتا دیا انہوں نے کہ احتجاج نہیں کرنا. آپ کیوں سر خام خواہ میں یہاں پہ مسئلہ ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے سیٹنگ کر لی ہے. آپ عادل یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ بکواس ہے, یہ اتنا ہی جھوٹ ہے بکواس جو اس نے پہلے بکی تھی کہ میں لنڈن مجھے عمران نے بھیجا ہے. یہ وہ اتنا ہی جھوٹ اور بکواس جس نے پہلے بکی تھی کہ جی انصار عباسی کو جو میں نے کیا وہ مجھے عمران نے کہا ہے. یہ اتنا ہی جھوٹ اور فراڈ, یہ بکواس بکی ہے جو یہ جتنی باتیں عمران صاحب کے ساتھ جوڑ کے کہتا ہے. یہ گھسپیٹیا ہے, یہ اسد کیسر اس کو لے کے آیا تھا پارٹی کے اندر, اس کو کوئی نہیں تھا, اور اسد کیسر کے پیچھے اور پرویز خٹک کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ان کے ہینڈلرز کون تھے. ٹھیک ہے سر, یہ بات اوور آل ٹاپ پہ پلیز کریں, پھر وہ دوبارہ اچھا ایک اسپیشل مروت حیدر ایشو بن جائے گا. اس کو چھوڑ دیں اس بات کو. نہیں میں سر اوور آل پی ٹی آئی ہائی جیک پہ بات کریں سر, اور ایک بندے سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ سر. اس کے اوپر حافظ فرد کی اپوائنٹمنٹ ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اتنا کرپٹ آدمی ہے, وہ اس کی عمران نے اجازت نہیں دی تھی. اس کو عمر ایوب اور شبلی فراز نے لگایا. کیوں لگایا وہ آپ خود کر لیں. یہ وہ آدمی ہیں جب اپریل 2022 میں عادل عمران کا یہ پولیٹیکل سیکرٹری بنا جو ان کے جانے کے بعد, تو اور جولائی کے اندر جب پرویز الہی واپس آیا تو پرویز الہی نے ایک سینئر افسر پنجاب گورنمنٹ کا تعین کیا جو کہ جی جو بانی یہ زمان پاک سے آئیں گے نا احکامات یہ کر دو, اس کی آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. پیچھے بیٹھا یہ بندہ, ٹھیک ہے, کچھ یہ باتیں بتاتا تھا عمران کو, آدھے سے زیادہ نہیں بتاتا تھا. اس نے اتنا بڑا بازار گرم کیا پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کا کہ ان کا ایک سینٹرل پنجاب کا لیڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میرے ایسٹیمیٹ کے متعلق اس نے 70 کروڑ روپیہ کمایا. اب اس میں کمزوری عمران کی بھی ہے, عمران کے اپنے سسٹم کی بھی ہے کہ یہ آدمی کیسے کر سکا کہ اس نے اس ڈپٹی سیکرٹری کے ساتھ عمران خان کیا کرے سر, اس کو ڈک دیا انہوں نے اندر, اس کو تو بات بھی نہیں باہر کرنے دیتے, اس کو تو مقدمے بھی جو ہے اندر جیل کے چلا رہے ہیں. میں جولائی 2022 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جولائی 2022 کی. تو جب میں نے پوچھا کہ اتنا کرپٹ آدمی جس سب کو پتہ ہے, جو 30,000 روپے کی تنخواہ پہ 2010 میں شوکت خانم کے فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتا تھا اور منتیں کر کے 5,000 تنخواہ بڑھوائی, موٹر سائیکل پہ آتا تھا پرانی, یہ آدمی ارب پتی کروڑ پتی کیسے بن گیا, اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو یہ کرپٹ ہے کہ ہاں جی کرپٹ ہے, سب کو پتا ہے. تو سب کو پتا ہے تو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کیسے کہا؟ تو یہ جی عمران صاحب نے تو نہیں بنایا. تو کس نے بنایا؟ جی عمر ایوب نے بنایا اور شبلی فراز نے بنایا. انہوں نے کیوں بنایا یہ پھر مہدی صاحب آپ خود سمجھ لیں انہوں نے کیوں بنایا. یہاں پر آگے بات جو ہے نا اب گول گول وہ کتے کی دم کی طرح یہ گھومتی رہتی ہے. تو اگر میں نے کہا تو یار تو اگر عمران صاحب کو پتا ہے تو اس کو نکالتے کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آتا واپس. تو اینی وے عادل, یہ جو بڑا لینڈسکیپ ہے قبضہ کر لیا ہے انہوں نے پاکستان پہ. اب انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, ان کے پاس ایک ہی حربہ ہے, یا تو عمران کو فارغ کریں جو کہ یہ کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے عمران کو ایسا نقصان پہنچائیں جو کہ ان کا ارادہ ہے, اور یہ جب سمجھ لے گا حوالدار میجر عاصم منیر کی اتنی بغیرت قوم ہے یہ اس کے لیے بھی نہیں اٹھے گی, وہ بھی کر دے گا. اور تیسرا ہے کہ یار یہ اتنا پاپولر ہے اس کو کسی طریقے سے ہم نے جو مرضی کر لیا, قابو نہیں آ رہا. تو یار اس کے بعد سنو, اس کا جو گھوڑا ہے نا اس کے گھوڑے پہ ہی قبضہ کر لو. یہ بڑا تکڑا گھوڑا ہے, اس کے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ, اپنے کھوتے چھوڑو, یہ جو اپنے کھوتیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے گھوڑے پہ اپنے کھوتے بٹھا دو, اس کے گھوڑے پہ اپنے کھوتے بٹھا دو. تو انہوں نے اس کے گھوڑے پہ اپنے کھوتے بھیجنے شروع کر دیے. میں پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں, آپ روئیں گے
اگر آپ میری اس بات کو نہیں آج یاد رکھیں گے آپ روئیں گے بعد میں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ باد صبا, یہ باد پھڈا, یہ باد فلانا, یہ باد بکواس, روئیں گے برباد آپ کو. صبا. بیکاز عادل, میں اگر حوالدار میجر عاصم منیر ہوں نا, میرے پاس سب سے بہترین حربہ کیا ہے کہ میں اس گھوڑے پہ قبضہ کر لوں. ہاں, یہ جو یہ سبا ایزی لوڈ کو جو یہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں نا, سبا ایزی لوڈ والی جو ہے, تو آپ کی مہربانی ہے آپ ذرا اپنے عقل کو ہاتھ ماریں. اور دوسرا مہربانی یہ ہے کہ یہ جو آپ مجھے مشورے دے رہے ہیں یوٹیوب, آپ کے پہلے مشورے کے اوپر میں نے وہ یوٹیوب HNN والوں کو کہا بنا دو, وہ بھی انہوں نے بلاک کر دیا. آپ کی بڑی مہربانی. یہ فری کانٹینٹ ہے, فری ویو. آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ظاہری بات ہے میں نے کام کرنا ہے, مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے. یہ soldierspeaks.org کے اوپر جائیں اور آگے یہ نیچے لکھا ہوا بار بار آ رہا ہے سپورٹ ایٹ https://soldierspeaks.org سپورٹ می پہ جا کے سپورٹ کر دیں. اگر نہیں بھی کرتے تو دعا کر دیں. اور یہ فری ویو کانٹینٹ ہے, اس کو اٹھائیں, سب کے سب یوٹیوب چینل بنائیں اور چڑھائیں یوٹیوب کے اوپر. کون روک رہا ہے آپ کو؟ میں کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئے گی, کسی کے باپ کا کاپی رائٹ نہیں ہے. کاپی رائٹ فری کانٹینٹ ڈالیں, سب کے سب آپ ڈالیں, میں کیوں اکیلا ڈالوں؟ آپ سارے کتنے بند کریں گے؟ سب ایک ایک چینل کھولو یوٹیوب کے اوپر اور میرا کانٹینٹ ڈالا کرو آپ یار. یو آر آل الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. بہت بہت شکریہ سر. حیدر بہت بہت شکریہ سر. پھر انشاءاللہ گپ لگتی ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو سو ویری مچ جناب. اپنے ذہن سے سوچو, اللہ کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے یار, اپنے ذہن سے سوچو, ٹھیک ہے نا, کہیں اور سے مت سوچو یار. مطلب کہ آپ لوگ لاجک سے ایک دفعہ تو سوچ لو. آپ لوگ جذبات کے اوپر چلنے والے, گنڈاسا جڑا کھا گیا, واہ 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 واہ. سوال کرو بھائی, سوال بنتے ہیں. سوال نہیں کرو گے تو پھر مردہ قوم لوگے. 76 سال سے جن لوگوں نے تمہیں خودو فکس کر کے تم پہ راج کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے, اسی طرح کرتے رہیں گے. سوچو ضرور. 14 کیسز میں اس کو بیل بیفور اریسٹ ملی ہے 4 ہفتے کی, 20,000 مچلکوں وہ پہ. تو سنگل کیس کی آپ بات کریں نا, یہ ایز اے ہول یہ میکینزم یہ چاروں صوبوں میں یہ کام چل رہا ہے. چاروں صوبوں میں کام چل رہا ہے, پنجاب میں بھی چل رہا ہے. یہ آفت فضل عباس کو ایکسپوز کر دیا, اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری جنرل لگانے کا تک کیا بنتا ہے؟ کیونکہ اس نے سیٹیں دے کے دینی, اس نے ریکمنڈیشن لسٹ دینی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ عمر ایوب سے پوچھیں پھر کیوں لگایا اس نے بھائی. ایوب خان کے پوتا ہے سر ایوب خان کا, وہ ایوب خان ڈکٹیٹر کے پوتے سے پوچھو, نواسے سے پوچھو کیوں لگایا اس نے بھائی. اس کو کیونکہ وہ چاپلوس ہے, وہ تمہارے چاپلوسی کرتا ہے, اس لیے تم نے اس کو لگا دیا. میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, ساری عمر ملا بھی نہیں ہوں بھائی, لیکن یہ کنفرم لگ رہی ہے آپ کی پتہ چل رہا ہے. ان کی بہت قریب ریلیشن شپ تب ہوئی جب یہ سیکرٹری جنرل بن گیا تھا اور یہ پولیٹیکل سیکرٹری تھا عمران کا. عمران باہر تھا اس وقت, تو یہ ساری جو عمر ایوب کام کروانا چاہتا تھا اس کو ہی ہیڈ ٹو گو تھرو حافظ فرد. حافظ فرد کی گدڑ سنگھی مجھے نہیں پتا. ویسے یہ دیکھیں عادل, ہمیں نا فیئر ہونا چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران صاحب کے اندر وہ مرد فہمی, مردم شناسی وہ آ جائے کہ وہ پہچان سکیں کہ کھوٹا سکہ کون ہے اور اچھا بندہ کون ہے. مجھے یہ دو آدمیوں خان کیا کرے ادھر, سارے کے سارے کھوٹے ہی چل رہے ہیں نا. باقی کہتے ہیں مفاہمت کر لو, مجبوری ہو گئی ہے, کرنا پڑتا ہے, یہ بولتے ہیں سر سارے اگلے کہ ابھی کیا کریں, ابھی اٹھا کے لے گئے, ابھی تو چلنا پڑے گا. چلنا چاہتے بھی اندر سے اس کو سر یہ مجھے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا جو مرضی کہتے رہو کہ اس نظام کے جو ہوتے ہوئے تبدیلی فرام ودن دا سسٹم کچھ نہیں آ سکتی. عادل میرا جو ہوپ ہے نا عمران کے لیے, وہ ہوپ یہ ہے کہ اس کو سب پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ مروت ٹاؤٹ ہے, اس کو پتہ ہے فرد کرپٹ ہے, لیکن اس وقت کسی مصلحت کے تحت وہ یہ ان کو چلنے دے رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس نے کوئی منصوبہ بندی کی بھی ہوگی آگے تک کہ ان کے جو گھنونے جو یہ پلانز ہیں نا وہ کامیاب نہ ہو. میں اس ہوپ پر اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی سر. میں ذاتی طور کے اوپر میں اگر کوئی پیغام عمران خان کی ذات کی طرف سے نہیں آ رہا تو میں کسی بھی, اگر کوئی کہتا ہے کہ خان نے کہا ہے تو میں نہیں مانتا. یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے, کیونکہ خان مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کرنا, اور اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں نے کوئی سودا نہیں کیا, سب کو بتا دو. تو میں نہیں مانتا یہ ڈرامہ بازی جو یہ یہاں پہ باہر آ کے لوگ کرتے ہیں کہ ادھر نہیں احتجاج کرنا. آپ مان سکتے ہیں کہ عمران کہے گا کہ باہر تم لوگوں نے احتجاج نہیں کرنا. نانسنس اینڈ بلشٹ سر. I don't believe it سر. بہت بہت شکریہ سر. گپ لگتی ہے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں سر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ جی. تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ.